औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 दिसंबर बहुत ही अहम एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई अहम केसेस इस वक्त प्रोसीडिंग हो रही है उनकी, और कुछ पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, और वो बहुत ही अहम केसेस। उनमें से एक केस 21 दिसंबर यानी आज के दिन था, और वो था मरियम नवाज साहिबा की अपील के हवाले से, जो उन्होंने अपील की थी। यकीनन इस केस के हवाले से आपको अंदाजा होगा, मैं पहले भी इस पे कई व्लॉग कर चुका हूं, और गाहे बगाहे चंद अहम केसेस के बारे में, जैसे फॉरेन फंडिंग का केस है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में जो केसेस पड़े हुए हैं और दूसरे और अदालतों में पड़े हुए हैं, उनको मैं आपके सामने एज ए तालिब इल्म पेश करता रहा हूं। और ये वाला जो केस था, इसके बारे में आपको जब लास्ट व्लॉग हमने किया था, हमने बताया था कि वो आपके इरफान कादिर साहब, इनके जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी पेशी थी, इसलिए वो उस दिन वो हाजिर नहीं थे, तो उन्होंने मुलतवी की दरख्वास्त की गई थी, जो मंजूर कर ली गई थी। उसके बाद 15 तारीख दी गई थी, लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा के यहाँ कोई फंक्शन था, उसके हवाले से उसको पोस्टपोन करके 21 दिसंबर को रख दी गई थी। और गुज़िश्ता जब लास्ट आर्गुमेंट हुआ था इरफान कादिर का, उसके बाद अदालतों ने क्लियर कट, जो उनका डायरेक्शन था वो क्लियर कट था, और वही चीज मैं कोट करता हूं कानून को सामने रखते हुए, और वो ये था कि नैब से ये कहा गया था कि आप जब आए तो आप मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर हैं और नवाज शरीफ ओनर हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, दस्तावेजी सबूत जरूर लेके आइएगा, क्योंकि अब उसी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर सारी आर्गुमेंट्स होनी है। और जो आपने फाइनेंशियल एजेंसीज के यूके का जो लेटर दिया था, अदालतों ने कहा कि उसकी पाकिस्तान की कानून शहादत में कोई हैसियत नहीं है, गोया उस लेटर की बुनियाद पे जो सजा दी गई थी, अब वो लेटर माइनस हो चुका, वो जीरो हो चुका, और उसके ऊपर नैब ने टाइम मांगा था, 1 महीने का टाइम मांगा था, उनको 15-20 दिन का टाइम दिया। फिर उस टाइम पे जब वो वापस आए तो उस वक्त भी उन्होंने उसको हेले बहाने से पोस्टपोन किया, और फिर उसकी बाद इरफान कादिर का जो है वो मुलतवी हो गया। और 21 दिसंबर को हम ये उम्मीद रख रहे थे कि नैब जो है वो जब आएगा तो ये फैसला कुन मराइल है, क्योंकि इस केस के हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये केस बहुत वीक विकेट पे खड़ा है। ऑलरेडी जब जमानत हुई थी तो उस वक्त भी नैब उन बातों को अदालत के सामने साबित नहीं कर सका था जो अदालत ने उस वक्त पूछी थी, जिसकी बुनियाद पर मेरिट पे जमानत दी गई थी। अब जबकि उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई और फिर इरफान कादिर साहब वकील बने, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, अक्लमंदी से उन दो, एक वीडियो को और एक जो आपके जस्टिस काजी जो आपकी शौकत सिद्दीकी साहब ने जो जुडिशल काउंसिल्स को जो रिटर्न लेटर लिखा था और जो बार में उन्होंने खिताब किया था, वो, और दूसरा जज अरशद मलिक की वीडियो को जो ऑलरेडी फॉरेंसिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है इसके लिए कि ये केस सुना जाए, उन दोनों को बड़ी तरीके से कानून का हिस्सा बना दिया, यानी कानूनी दस्तावेजात वो उस अपील में शामिल कर दिया मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, जो सेकंड दरखास्त दी गई कि जनाब इस ग्राउंड को देखा जाए, अगर ये ग्राउंड जो है वो बेसलेस है तो फिर सारा का सारी जो सजा है वो, ये सारा का सारा फैसला जो है धड़ाम से गिर जाता है। बड़ी खूबसूरती से इरफान कादिर साहब ने ये क्या, और इरफान कादिर साहब माहिर हैं और बड़े बेबाक वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस हैं, कानून बनते हुए उन्होंने देखा है, तो इसलिए उन्होंने बड़ी खूबसूरती से वो आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट पे नैब जो है वो हिल गई, और फिर अदालत ने बिल्कुल सही डायरेक्शंस पकड़ा। उन्होंने कहा कि भाई आप ये लेटर ना दिखाएं हमें, और आपने अगर इनको सजा दी है कि ये उस असासे से मुंसलिक है और ये ओनर है और ये बेनिफिशियल ओनर है, तो वो दस्तावेजी सबूत दे दें ताकि हम जाएं। तो 21 दिसंबर को नैब ने वो दस्तावेजी सबूत देना था। तो क्या हुआ,
آج نیب آئی، یعنی نیب کے وکیل آئے اور انہوں نے ایک ایپلیکیشن دے دیا، اور وہ اس ایپلیکیشن میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ آپ کے بیمار ہیں، ان کو بخار ہے، ہائی گریڈ فیور ہے، اور ان کے جسم میں درد ہے، ان کو چکھنے کا اور سونگنے کا جو ان کی حس تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ان کو ڈاکٹر نے ایڈوائز دیا ہے کوارنٹین کا۔ اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیمار کوئی ہونا ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن اگر یہ وہی سلسلہ ہے کہ جب نیب سے ٹائم، اب نیب سے جب کہا جاتا ہے وہ ڈاکومنٹس لاؤ تو وہ ٹائم مانگ لیتا ہے، تو پھر اس چیز کو اس سے ریلیٹ کریں تو لگ رہا ہے کہ نیب بھاگ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا کہ یہ وہی نیب تھی جس نے عدالت میں درخواست دی ہوئی ہے، درخواست موجود ہے جس میں عدالت میں درخواست دی ہوئی ہے، عدالت کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کیس کو روزانہ کی بیسس پہ چلائیں اور 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کریں۔ وہ نیب یہ کہہ رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا؟ عرفان قادر کے آتے ہی اور یہ ساری چیزیں دوبارہ قانونی بنیاد پہ رکھتے ہی اب آپ نیب جو ہے وہ ضمانت کینسل کرنے بھی نہیں جا رہا ہے، اور یہاں جو ہے وہ ٹائم مانگ رہا ہے اور ڈیلے کر رہا ہے۔ اب بھی جو اپلیکیشن دی اس کی بنیاد پر 18 جنوری ہو گیا، سوچئے۔ تو کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اس لیے جو میری اطلاعات ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ نیب وہ ڈاکومنٹس پروڈیوس کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، آپ سوچئے کہ نیب جو 1 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور روزانہ کی بیسس پہ یہ پروسیڈنگ ہیئرنگ چلانا چاہ رہا تھا، جس نے درخواست کی تھی، وہ نیب آخر اب ٹائم کیوں لے رہا ہے، ڈیلے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو تو چاہیے 1 منٹ کے اندر ڈاکومنٹ سامنے رکھے اور معاملہ ختم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ نیب ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، وہاں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں۔ ایک نہیں ہے قانون، پورے قانون کا جو ہے نا وہ ادارہ، اس ادارے میں ایک پورا سیٹ اپ ہے قانون کا۔ اور بہت سارے کیسز میں اگر کوئی پروسیکیوٹر بیمار پڑا تو اس کی جگہ دوسرے پروسیکیوٹر آ گئے، پروسیکیوٹر جنرل صاحب خود آ گئے۔ یہ تو کیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کیس میں تو نیب چاہتی ہے کہ جو سزا دلایا ہے اس سزا کو کنٹینیو کیا جائے۔ اس سلسلے میں تو اس نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے، تبھی تو اس کی امپورٹنس ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ کل کیا تھا؟ کل نیب کا آسرا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی جو دباؤ کے تحت ہے۔ کیونکہ ایک بات اور بتا دوں میں کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس سے بہت سخت پریشر ہے نیب کے اوپر کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی بھی صورت میں جو ہے ایکویٹ نہیں ہونا ہے اور ان کی سزا کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ اور سزا دلا دینا ہے ان کو، اور کسی صورت میں ان کو نہیں۔ اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ نظر آیا اور عدالتوں نے جب آپ کے سوالات اٹھائے اور ڈائریکشنز بالکل صحیح پکڑی، قانونی پکڑی، تو پھر تو آپ دیکھیں کہ نیب کی حالت یہ ہو رہی ہے، اور نیب پر آج جو دباؤ آ رہا ہے، اب جو دباؤ آ رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کسی صورت میں اس کو ڈیلے کریں، کچھ کریں، مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں بہت اہم ذرائع سے بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف میں نے جیسے کہا کہ نیب یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے۔ اب نیب کی چیئرمین یا نیب اتنا بلیک میل کیوں ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، بہرحال وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن عدالتیں کب تک ان کے اس بہانے کو برداشت کریں گی؟ دیکھیے یہ کیس میں نے کہا تھا کہ بیس ہی نہیں ہے، اور مزید 2 اور چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک رانا شمیم کا حلف نامہ بھی آ گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ ثاقب نثار کی آڈیو ہے۔ اگر فرض کیجئے ان دونوں کو بھی شامل کر دیا گیا اپلیکیشن میں تو 4 چیزیں ایسی ہوں گی جس سے یہ فیصلہ مشکوک ہو جائے گا بہت زیادہ، اور ہو چکا ہے۔ شکوک پہ نہیں، مشکوک پہ مشکوک ہو جائے گا، چھوٹا سا شک نہیں۔ جیورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فیصلے میں اگر شک کی بنیاد آ جائے تو وہ فیصلہ کا فائدہ جو ہے، اس کا فائدہ
ڈیفنس کو جاتا ہے، پروسیکیوٹر کو نہیں. تو یہاں تو ایک شکوک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 شکوک آ چکے ہیں، بڑے بڑے شکوک ہیں. تو اس کے بعد جورسپروڈنس جو قانون ہے جس کے اوپر سارا کا ساری عدالتیں اور دوسری چیزیں بیس کرتی ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو پھر تو یہ 4 بڑے شکوک کی بنیاد پر چیز تو ویسی اڑ جاتی ہے. ضمانت میں جب انہوں نے وہ آرگومنٹس کیا، اس وقت وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کی، تبھی ضمانت دے دی گئی. وہ بھی ابھی پروسیڈنگ آگے چلتی ہے تو ان کی سزا کا قدم. میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون کے اس گرفت میں مریم نواز آتی ہیں یا ریلیف ملتا ہے؟ میں قانون کی بات کر رہا ہوں. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی فیصلے میں اگر جھول آ جائے، شکوک آ جائے، جو جورسپروڈنس یہ کہتا ہے کہ ووٹس کا فائدہ ڈیفنس کو پہنچتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جب لے کے کوئی کھڑا ہوگا تو کون اندھا یہ کہے گا کہ یہ اس فیصلے میں شکوک نہیں ہے؟ تو ایک طرف تو یہ والا میٹر ہے، اور دوسری طرف عدالت کہتی ہے کہ لائیں بھائی ساری چیز چھوڑیں، ہمیں آپ ڈاکومنٹس تو دیں، پھر آرگومنٹ آگے چلے، پھر عرفان قادر اپنے جوہر دکھائیں. لیکن یہاں تو اسی بات پر مسئلہ ہو گیا. تبھی ہم نے ویلاگ کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کا ڈاکومنٹس ہے یہ نیب کے پاس نہیں ہے. جبکہ آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ تو اب تک نیب وہ بیمار ہوتے، ان کو کوارنٹائن ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا، وہ چادر اوڑھ کے، کمبل اوڑھ کر، جہاز ان کو ایکسٹرا دے دیا جاتا حکومت کی طرف سے، اور ان کو لوگ کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے نا وہ عدالت لے آتے، اور وہ آ بھی جاتے اور وہ ڈاکومنٹ جمع کرتے اور چلے جاتے. یہ ہوتا اگر ڈاکومنٹس ہوتا، لیکن ڈاکومنٹس نہیں ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے نیب کی ہی ایک بہت اہم ذمہ دار شخص نے بتایا ہے کہ جی ہمارے پاس ایسا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. اور گراؤنڈ ریئلٹیز بھی یہی ہے، زمینی حقائق بھی بتا رہے، نیب بھاگ رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب نے انہوں نے بہانہ ایپلیکیشن دی. وہ ایپلیکیشن میں دکھاؤں گا آپ کو کہ جناب میری طبیعت خراب ہے اور میری سونگنے کی یہ سب چیزیں، اس کے اوپر کوارنٹین لے لی انہوں نے. بہرحال کب تک بھاگیں گے آپ آئیں گے تقریباً 18 جنوری کو آنا ہے. 18 جنوری کو وہی سوال عدالت آپ سے کرے گی جو کرنا تھا کہ آپ کے پاس اس فائنینشیل لیٹر کی جس کی بنیاد پہ آپ نے سزا دلایا، جس کی پاکستان کے قانونی شہادت میں کوئی حیثیت نہیں، جسے ہم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے ہمیں، اور یہ یو کے لیے ہوگی امپورٹنٹ، یہاں کے لیے نہیں. آپ ہمیں وہ ڈاکومنٹ دیں جس سے بینیفیشل اونر اور اونر ثابت ہو. چنانچہ 18 جنوری کو نیب یہ نہیں دے سکے گی اور ایک نیا کھیل کھیلنا چاہے گی. لیکن عدالتیں اتنی بیوقوف تو نہیں ہے نا، دے دیا انہوں نے ٹائم، بہت دے دیا، تاکہ کل کلا کو یہ نہ کہا جائے کہ عدالتوں نے ٹائم نہیں دیا. اب 18 جنوری کو یہ امید کی جاتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی جعلی ڈاکومنٹس لے آئے تو ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن بہت کچھ ہوگا. لیکن بقول ان کے اہم ترین شخص کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ بھاگ رہے ہیں. اور 18 جنوری کو بھی وہ بھاگیں گے، لیکن اس دفعہ 18 جنوری کو بار بار کورٹ ان کو بھاگنے نہیں دے گی. امید کی جاتی ہے کہ 18 جنوری کو فیصلہ ہوگا، اور ان ثبوتوں کے نہیں بنیاد پہ قانون جو فیصلہ دیتا ہے، بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہوگی. اور اس سزا کا یقیناً جب کالعدم ہوگی ایون فیلڈز کی، تو اس کے اثرات نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ کی سطح اور جو ان کی آپ کے العزیزیہ ہے اس کے اوپر بھی بڑا گہرا اثر ڈالے گا، جس کی بنیاد پر ان کے بھی سزا کالعدم ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. گویا 18 جنوری کو کسی نے بڑی زوردار بات کی ہے، میں کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ان آرگومنٹس کو سننے کے بعد انہوں نے یقین ہوا کہ مریم نواز صاحبہ قانون کے مطابق تقریباً سزا ان کی کالعدم ہو چکی ہے. 18 تاریخ کو اعلان ہونا ہے. اور کسی نے کہا کہ لاہور میں کی جتنی بھی مٹھائیوں کی دکان ہے وہ لیگی جو ہے اس کو خالی کر دیں گے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.